नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अपने मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो के हवाले से है। इस वीडियो में आप खुद देखेंगे कि हमारे उलमाए किराम जो दीन की खिदमत कर रहे हैं वो किस तरह से हमारे बुजुर्गान दीन के साथ मुंसलिक बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और खुद से इस तरह की कहानियां और किस्से घड़ते हैं कि इंसानी अकल और खासकर मुसलमान जो है वो सुनकर दंग रह जाता है। लेकिन मुझे अफसोस है मेरे उन भाइयों पर जो उनके इस बयान को बहुत गौर और शौक से सुन रहे हैं और उनके इस तरह के अकीदे पर, उनके इस तरह की बातों पर वाह वाह भी कर रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते हमारा अल्लाह पाक पर कामिल यकीन है और इस बात पर भी यकीन है कि अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ बहुत रहीम और रहमान है, उन पर बहुत करम करता है। उसके कुछ चुने हुए बंदे हैं जो उसने अपने रसूल और पैगंबर बनाए हैं और उन रसूलों और पैगंबरों के साथ भी अल्लाह पाक ने कलाम नहीं किया, बल्कि वही के जरिए उन्हें अपने अहकामात बताए और उन्हें हुक्म दिया कि उसकी मखलूक तक इन अहकामात को पहुंचाया जाए। बस वो जिन पर अल्लाह पाक ने अपना करम करना था, जिनको चुना था इस बात के लिए, अल्लाह पाक ने उनके साथ कलाम फरमाया, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनसे अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया और बकायदा उनसे बातें करते थे। ये बकायदा कुरान पाक में जिक्र है और इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया जो वो मेराज शरीफ पर तशरीफ लेकर गए। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम इस पर कुछ तबसरा करेंगे। वीडियो दिखाने का मकसद आपको ये होता है कि आप बाकायदा उस चीज को सुने, देखें और खुद ये सोचें कि क्या मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है जो ये लोग बयान करते हैं। आइए देखते हैं। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं जो है ना, मैं मुजादा कर रहा था, रियाजत कर रहा था तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। तो आप फरमाते हैं एक दिन ना मुझे प्यास लगी। तो आप फरमाते हैं कि प्यास लगी तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं, पानी छानी है, सब्र करना है। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मैं आजिज़ हो गया, निढाल हो गया। मैंने कहा नहीं फरीद, पानी तो पीना ही पड़ेगा। कहते हैं एक कुआं नजर आया। अब कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं था, डोल भी नहीं था। आप फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, जिक्र इलाही करने लग पड़ा। फरमाते क्या देखा, यकायक जंगली अरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। कहते जैसे मैंने आके झांका था ना तो मेरे झांकने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप फरमाते जब उन्होंने झांका ना कुएं में तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। हरनों ने पानी पिया, पानी पी के चले गए। अब आप फरमाते पानी ऊपर ही था तो मैंने कहा चल फरीद, पानी आया नहीं, पानी है तो तई है ना, चल तू ही पी ला चल के। आप फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। कहते मेरी हैरानगी में हो जाता हुआ। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया, तो ये क्या मामला है? तो फिर जवाब क्या आया फरीद, तो फिर जवाब क्या आया फरीद, तू रसीते डोल दे आसरे ते आया ओ हरन हमारे आसरे पे आए थे, और फरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पर आएगा हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं है कि हर एक शख्स के ऊपर गैब की बात को मुनकशिफ कर दे या इतला दे दे। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुली,
پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں، تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا، ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد، صحیح بخاری میں آیا ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب. دوسرا ریفرنس خطبہ نمبر 232 ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام، تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا مولا علی نے وہ نقل ہوا ہے. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. نہیں جی، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، خدائی احکام ختم، آسمانی خبریں ختم، بابے ختم. ہاں یہ سارے ڈرامہ بازی انہوں نے اسی چیز دینا اور ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ ہے جی نہ سمجھ لو اللہ نال تہاڈا رابطہ ہے، تہاڈا کی لینا دینا اسلام نال؟ مولا علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے جانے سے صرف ختم نبوت نہیں ہوئی ہے، خدائی احکام کا سلسلہ بھی ختم، آسمانی خبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. یعنی نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیاء والا کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے. کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم، وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی ہوئی تھی. اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ جی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، بھائی ختم نبوت نہیں ہوئی ہوئی تھی. ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم. ہم بار بار کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے سامنے جب ہم ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے بزرگ بابوں کی باتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو تسی تو منہ اڈ کے بہ جاندے ہو نا، تو ہم منہ نہیں اڈتے، اسی کہنے اے بھی تہاڈے بزرگ نے، ساڈے نہیں. تہانوں مبارک ہوے، کول ہی رکھو، سانوں نہیں چاہیے. ساڈا بزرگ ہوا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. جی ناظرین، ویڈیو دیکھی آپ نے. صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ خود سوچیں، آپ کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اللہ پاک جو اتنا بڑا ہے اپنی بزرگی میں، اپنی بڑائی میں، اپنی شان میں، ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ کلام فرماتے تھے آپ سے، یا ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا تھا. وہ محبوب تھے ان کے، لیکن اس طرح سے اللہ پاک ہر بندے سے کلام نہیں فرماتا. جب ہمارے علماء کرام کرتے ہیں، وہ علماء کرام جنہوں نے ہمیں دین بتانا ہے، سمجھانا ہے، اگر وہ خود ہی دین کی تعلیم سے ناپید ہیں تو وہ ہمیں کیا درس دیں گے؟ وہ ہمیں راستے سے بھٹکا رہے ہیں. اور افسوس مجھے ان علماء پر کم ہے اور ان لوگوں پر زیادہ ہے جو جاہلیت کی انتہا پر آ کر ان علماء کی ان باتوں پر سبحان اللہ اور واہ واہ کرتے ہیں. ایک انسان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دینا، نعوذ باللہ، اس پر واہ واہ بنتی ہے یا پھر افسوس ہے اس مسلمان ہونے پر. تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. ہمیں خود دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمارا اتنا فرض تو بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو باقاعدہ خود اس کو دیکھیں، مطالعہ کریں اس کا. قرآن تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. چند لوگوں کے لیے قرآن پاک نہیں ہے کہ وہی سمجھیں گے اور ہمیں بتائیں گے. قرآن پاک کو دیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، اس کی تفصیل میں جانا، اس کی جانچ کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اللہ پاک کی اس کتاب کو جو ہم پر نازل فرمائی ہے، ہم اس کو پڑھیں اور اس کی جانچ کریں
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ ہم اگر ان علماء کرام پر بیٹھے رہیں گے تو پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے وہ بھائی جو اس طرح کے علماء کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ پاک کے ساتھ، ہاں وہ بزرگان دین ہیں اور ہمارے لیے بہت ادب و احترام کے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، اللہ پاک کے اس اسلام کو، اس دین کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی، اور اپنے سچے دل کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ اللہ پاک کے اس کام کو جو اللہ پاک نے ان کے ذمہ لگایا اس کو انہوں نے بہت بخوبی نبھایا اور بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔ لیکن ان کے ساتھ اس طرح کی باتوں کو منسوب کر کے مسلمانوں کو ان کے عقائد سے بہکانا، یہ ان علماء کرام کی جاہلیت ہی تو ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان سے پہلے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، کیونکہ جب ہم ان کی ان باتوں کو نہیں سنیں گے، اس پر واہ واہ نہیں کریں گے، تو وہ بھی یہ کرنا بند کر دیں گے۔ تو ہم ان کی ان باتوں کو تقویت دیتے ہیں جا کر بیٹھ کر سن کر واہ واہ کر کے۔ جن علماء کرام کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ مسلمان کی عظمت اور عزت کیا ہے، ایک مومن کی شان کیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو بیٹھ کر باقاعدہ گالیوں سے نوازتے ہیں، وہ اللہ پاک کی شان کو کیا سمجھیں گے؟ اور آپ ان علماء کرام کے بیانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اگر 100 بیان میں سے آپ کو 80% بیان جو ہیں وہ ان بزرگان دین کی خصوصیات، ان کی فضیلتیں بیان کرتے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ کہانیاں آپ سنیں گے ان سے، آپ کو ان کے بیانوں میں نہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث باقاعدہ سے سننے کو ملے گی، نہ ان کی کوئی سنت باقاعدہ سننے کو ملے گی، نہ ان کی کوئی سیرت طیبہ کے بارے میں باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، نہ اللہ کی شان کے متعلق آپ کو کوئی باتیں سننے کو ملیں گی۔ آپ کو باتیں ملیں گی تو ان بزرگان دین کے متعلق کہانیاں جو گھڑ گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فیصلہ ہمارا خود کا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ محمد علی مرزا کی باتوں کو ہی سنیں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ان دونوں کی باتوں کو سنیں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سچے دل کے ساتھ اور بالکل دونوں پوائنٹ ذہن میں رکھ کر اور بالکل نیوٹرل ہو کر آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ آیا ہماری عقل تسلیم کرتی ہے؟ اللہ کی شان کے لائق ہیں یہ باتیں جو یہ کرتے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس نافرمانی سے بچائے، اس کفر و شرک سے بچائے، ہمیں ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے، اور ان بھٹکے ہوں کو بھی اللہ پاک سیدھے راستے پر لائے، آمین۔ اور آخر پر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہر ایک اچھا سچا مسلمان جو ہے وہ عالم دین ہی ہے اگر وہ دین پر چلے تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔